नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का उन्वान जो है कुछ अलग किस्म का उन्वान है, व्हाट वी आर ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। आज जो है प्लांट में बनने वाले जो सामान है उसकी जो है उसमें इस कदर इजाफा हुआ है, क्या बड़ा क्या छोटा। जिसको देखिए वो पैकेट वाला सामान जो है उसको प्रीफर कर रहा है, उसको तरजीह दे रहा है खाने में। हम ये भूल चुके हैं सिर्फ हराम और हलाल ही नहीं, ये तो एक मामला जाहिर है वो मशकूक है कि आप जो पैकेट का सामान खरीद कर खा रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से खा रहे हैं, वो सामान मशकूक है। जो फैक्ट्री या जो कंपनियां बना रही हैं वो मुसलमानों की नहीं है, तो उसमें वो देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, कि जिसमें उनको प्रॉफिट दिखेगा उस चीज़ का उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको मशकूक बनाता है। हर वो आइटम जो पैकेट करके बड़ी कंपनियों का ख़ास तौर से जो आप बड़े धड़ल्ले से उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं वो मशकूक है, वो मुश्तबा है, उसमें जो है वो हराम अज़्ज़ा नहीं है, इसकी कोई दलील आप नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर है हम हराम भी नहीं कह सकते उसको, चूँकि हमारे पास भी जो है उसको साबित करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अनअवेलेबल है, तो मशकूक तो है, मुश्तबा है। जब इस तरह का कोई मामला आ जाता है तो वो खाना मशकूक और मुश्तबा हो जाता है। तो ये तैयब और गैर तैयब खाना, इस ताल्लुक से आप वो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने भी गुफ्तगू की है, उनको भी आप देखें कि ये तैयब और गैर तैयब खाने जो खा रहे हैं हम, गैर तैयब के ख़ास तौर से इस वक्त जो है तैयब खानों का तो मिलना दुश्वारी नहीं तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हम जो है जो अंदर डाल रहे हैं ये सब गैर तैयब है। तो अब जब गैर तैयब चीज़ें आप डालेंगे तो आपके अंदर असरात तैयब कैसे पैदा होंगे, कैसे पाकीज़ा खसलत और पाकीज़ा जो है अतवार, पाकीज़ा सिफात के आप हामिल होंगे। जो चीज़ इंसान खाता है, आप देखेंगे जानवरों में भी जो जानवर जो चीज़ खाता है उसका मिजाज उस किस्म का है। अब देखिए गाय बकरी और ये सब चीज़ें ये घास फूस पे गुजारा करती हैं, तो देखिए इनके अंदर जो है वो सादगी और उस तरीके से उनके अंदर वहशत नाकी ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन आप शेर और वो भेड़िया, इनको देखिए ये बड़े खून खवार नहीं, गोश्त खाते हैं और वो भी शिकार करके। तो अब सुअर को देखिए गंदगी में वो रहता है, गंदगी खाता है, तो वो हराम है हमारे लिए। तो जो चीज़ें वो आदमी खा रहा है या जानवर खा रहा है उसके असरात उसके अंदर मुरतब होते हैं। आपको क्या लगता है ये यहूद व नसारा सिर्फ जो है वो मैदान वो जंग के मैदानी में लड़ रहे हैं? नहीं, ये मतलब मल्टी डायमेंशनल ये जंग छेड़ चुके हैं। हमारे खानों को इन्होंने नापाक कर दिया है, गैर तैयब कर दिया है। और अजीब बात ये कि इससे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो 1-2 रुपए का प्रॉफिट नहीं, हमारे वो पीने में, हमारे सिर्फ कोका कोला के बारे में आ जाता है कि हजारों डॉलर अरब का वो बिजनेस है, कि 66 से ज्यादा मुल्कों में एकदम बिल्कुल वो पिया जाता है। और ये तो कितना बड़ा एक है। और आप सोचिए कि प्रोसेस गिज़ा जो है उनके पास कितनी बड़ी तादाद में, दाल है तो उसको प्रोसेस किया हुआ है, चीनी है तो उसको प्रोसेस किया हुआ है, चावल है तो उसको प्रोसेस किया हुआ है, और प्रोसेस कर किया हुआ जो चीज़ है वो खूबसूरत दिखता है और हम खूबसूरती की तरफ माइल होते हैं, चूँकि वो हमारी फितरत है एक ये। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये प्रोसेस किया हुआ है, ये प्रोसेस करके आ रहे हैं, इसमें बहुत तरीके का केमिकल इस्तेमाल हुआ है, और वो केमिकल जो है वो तैयब नहीं है, वो इसको जो है गैर तैयब कर रहा है, नापाक कर रहा है। अब जब ये नापाक खाना हम अपने अंदर लेंगे तो नापाकी वाली चीज़ें पैदा होंगी। आप गौर करेंगे, अगर आप जंक फूड का कसरत से इस्तेमाल करें और सिर्फ जो है पैकेट फूड खाएं तो आप देखेंगे अपने अंदर किसी हर तरह की जुल्मत का आपको मुशाहिदा होगा, खुद के अंदर जो है आपको एक अजीब सी तब्दीली महसूस होगी। और आप कुछ दिन के लिए गांव चले जाएं, गांव में भी बिल्कुल वो बाहर की कोई चीज़ें ना खाएं और जहां तक हो सके एकदम देसी चीज़ें खाएं, तो आपको अपनी अंदर तबीयत में फ़र्क महसूस करेंगे। एक आम आदमी भी अपने अंदर ये मुशाहिदा करके वो देख सकता है कि खाने का कितना ज़बरदस्त असर जो है हमारे जिस्म पर मुरतब होता है। लेकिन हम जो है वो धड़ल्ले से इसको खा रहे हैं। हम तो ये दावा भी नहीं कर सकते कि भाई कि हम जो ये बात कह रहे हैं तो क्या हम तैयब खाना खा रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस पर गौर किया जाए कि हम सब के सब मतलब किस तरीके से जो है बातिल ताकतों के आला उसके जद में आ चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे खानों को उन्होंने नापाक कर दिया है।
تو ہمارے نوجوان کے اندر کیسے وہ مجاہدانہ صفات پیدا ہوں گی، کیسے جو ہے وہ اولیاء کرام والی صفات جو ہے ان کے اندر یہ ہوں گی، اور قوم کا کیسے وہ کچھ بڑا بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان پر حملہ ہے، وہ کھانوں کے ذریعہ، پروسیس غذاؤں کے ذریعہ جب ان کو ناپاک کر دیا جائے تو ظاہر ہے۔ ایک جگہ تو ہم نے پڑھا کہ بھائی ان کی اتنی خفیہ مشن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا ہے اور وہ آنے نہ پائے، تو ظاہر ہے وہ جس بھی نسل میں آئیں گے وہ بالکل پاک نسل ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا ہی پاک نسل۔ تو وہ آپ چاہیے کسی خاص کا جو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اتنا تو علم ہے نہیں ان کے اندر، تو انہوں نے بالکل عوامی کمپین چلایا ہوا ہے۔ بعض جگہ وہ سب آیا ہے کہ وہ پولیو کا ٹیکہ اور یہ ٹیکہ اور وہ ٹیکہ، یہ جو چلانے کی عام مہم چلائی گئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خون اور خاندان میں وہ ناپاکی جو ہے داخل کر دیا جائے۔ ہمارے پاس تو پولیو کے تعلق سے میں نے بہت سارے آرٹیکلز کا لکھا، WHO کے نمائندے وہ میرے آفس چلے آئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ آ گئے اور مجھے قائل کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ کہ دیکھیے یہ جائز ہے، یہ ہے، آپ اس آرٹیکل کے لیے جو ہے وہ اٹھا لیجئے، یہ کر لیجئے۔ اور ہم نے بولا بھائی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بھائی اس میں سور یا بندر کے سیل کا استعمال کیا، یہ کہاں تک سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کلچر میڈیا ہے، مطلب یہ جو وائرس ہم تیار کرتے ہیں پولیو کو مارنے کے لیے، تو یہ جو وائرس ہے یہ سلیپنگ موڈ میں ہے یہ، لیکن اس کی غذا جو ہے، اس کا جو کلچر میڈیا ہے وہ سور کا خلیہ یا بندر کا خلیہ ہے، تو بھائی آپ اس کو کھلا تو وہی رہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے جسم کے اندر جا رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ایک مثال میں نے دی گئی، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ یہ اس طریقے کے ٹیکے وغیرہ کے خلاف میں کوئی بات کر رہا ہوں، مطلب کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک جنگ ہے، یہ فوڈ کے ذریعہ جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی گئی ہے آپ کے خلاف۔ تو آپ کھانوں میں جو ہے بہت احتیاط کریں، اور ہمارے بزرگان دین کی تو بہت مثالیں کہ کھانوں میں جو کس قدر جو ہے وہ احتیاط برتتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بولا کہ بھئی حضرت یہ انگور ہے کھائیں، تو کہا میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو صاحب دل کوئی شخص تھا اس نے بولا کہ جب حضرت انکار کر رہے ہیں اور جبکہ یہ کوئی پکا ہوا بھی کھانا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ حضرات باوضو شخص اور فرائض کا جو ہے وہ تاریک نہ ہو، ایسے شخص کا بنا ہوا کھانا وہ پکے تو پھر اس پہ ایک کنڈیشن لگتا ہے، لیکن تو پکنے کا والا سوال بھی نہیں، تو انگور ہے، لیکن حضرت کہہ رہے نہیں، تو وہ ان کا تو کشف تھا، وہ تو ان کا دل کھلا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا، ہم غیر طیب چیزیں لے، ہمارے یہاں تو اندھیرا ہے، اندھیرے میں اندھیرا ملا دو تو پتہ کیا چلے گا؟ جن کے اندر روشنی ہے جب وہ اندھیرا جاتا ہے نا تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایسے ہی باہری سے دیکھ لیا انہوں نے اندھیرا، کہا کہ میں انگور نہیں کھاؤں گا، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ انگور جو ہے تو بالکل حلال طریقے سے آئے، لیکن یہ انگور جہاں اگا ہے وہ اگا ہے جس زمین پر وہ قبرستان کی غصب کی ہوئی زمین ہے۔ اب دیکھیے اس کی ظلمت کا اس کے اوپر اثر ہے، تو حضرت نے وہ چیز نہیں کھایا۔ اب دیکھیے غصب کی ہوئی زمین پر جو اگا ہوا ہے کھانا وہ غیر طیب ہو جاتا ہے، اس کے کھانے سے جو ہے وہ مجاری فیض بند ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے واقعات بزرگان دین کے، حضرت شاہ غلام علی صاحب جو ہیں ان کے خلیفہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ کہیں مشتبہ کھانا انہوں نے کھا لیا تو کہتے ہیں کہ بالکل وہ سب بند ہو گیا، جو نسبت، جو انوارات اور یہ بند۔ تو انہوں نے مرزا مظہر جانا رحمت اللہ سے کہا کہ بھائی ایسا ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس آؤ، تم نے مشتبہ کھانا کھایا ہے، مشکوک، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس مشکوک کھانا آپ نے مشتبہ، اور مشتبہ تو ہم لوگ کتنا وہ اندر ڈال رہے ہیں کہ بس ہر آدمی جو اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی حضرت ایسی توجہ مجھ پر ڈالتے تھے، 40 دن تک مسلسل توجہ ڈالی ہے، تب وہ ظلمت جو ہے ختم ہوئی، اور اب میرا رابطہ پھر اس طریقے سے انوارات اور اس طریقے سے چیزیں جو ہے پھر وہ منور ہوئی اندر۔ کہتے ہیں کہ 40 دن تک، اور ایک دن کی بھی توجہ اتنی ہارڈ تھی، اتنی سخت تھی کہ حضرت اگر وہ توجہ کسی ہاتھی پر ڈال دیتے تو ہاتھی مر جاتا۔ بتائیے کہ کھانے کی ظلمت جو ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے جسم کے اندر اور کتنا جر پکڑتا ہے، لیکن ہم تو بالکل غفلت، اس تعلق سے تو کوئی عالم دین کچھ بولتا بھی نہیں ہے ہی نہیں، اس پر کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، بس وہ رٹی ٹرائی چیزوں کا ہم دین سمجھتے ہیں کہ بھائی کھانوں پر جو ہے دوسروں کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور دجال کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ غذا اور پانی پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ ہمیں پانی جو پلایا جا رہا ہے اس کو غیر طیب بنا دیا گیا ہے، یہ فلٹر اور یہ اس طریقے کے نام پر ہم وہ کنلے پی رہے ہیں، ہم وہ بسلری پی رہے ہیں،
اب جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ان لوگوں نے. یہ جو کوئی بھی چیز جس کو پروسیس کیا جائے گا, اور آپ کو تو وہ اشتہار کر کے بتائیں گے کہ اس کو فلٹر کر کے جو ہے بہت اچھا بنایا جا رہا ہے, وہ اچھا نہیں بنایا جا رہا ہے, اس کو غیر طیب کیا جا رہا ہے. پانی جو زمین کے اندر سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے زیادہ طیب کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ بنایا ہوا وہ ایک نظام کے تحت وہ پانی جو ہے فلٹر خود ہو گیا. فلٹر ہو کر بجائیے نا اندر کتنا وہ گندگی ہے اور کس طریقے سے گدلا ہے, اس کے اندر مٹی ہے, لیکن جب وہ پانی آپ نکالتے تو صاف نکلتا ہے. تو خود فلٹر ہو کر کے اس کے اندر جو ہے پانی جمع ہوا صاف پانی, تاکہ وہ ہمارے پینے کے لائق ہو سکے. اور ہم جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس میں فلاں یہ ہے اور فلاں پرابلم ہے, ہمارا پانی پیجئے, مطلب خرید کر پیجئے. اس کو بھی بزنس بنا ڈالا ان لوگوں نے. عجیب بات ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں مار بھی رہے ہیں اور ہم سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں. کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. اقبال نے کہا تھا نا کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو, کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. تو یہ ہمارا جو یہ حال ہو چکا ہے. دیکھیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں بے انتہا احتیاط برتتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ ہی کھانا بناتی تھیں. بالکل کسی کا جو ہے وہ آپ بنا ہوا کھانا یا مشتبہ حلال اس سے بنتا تھا, باوضو کھاتے تھے, باوجود جو ہوتا تھا تہجد گزار وہ کھانا بناتا تھا. ایک ان کے جو ہے کوئی درویش آ کے کہا کہ حضرت یہ بات ہو گئی, کہا کہ تم نے کھانے میں بے احتیاطی کی ہوگی. تحقیق کیا تھا, کھانا تو ٹھیک ہے لیکن جب بہت زیادہ کیا کہ جب حضرت نے فرمایا تو ٹھیک ہی فرما, پتہ چلا ایندھن استعمال ہوا ہے کھانا بنانے میں, جو لکڑی اور اس طرح کی چیز استعمال ہوئی, وہ اس کا ذریعہ یا اس کا سورس جو ہے وہ غیر طیب تھا. تو اس کے اثرات جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ پڑ گئے اور انوارات سب غائب ہو گئے. ظلمت نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو وہ تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دھواں اٹھتا ہے غیر طیب کھانے سے, ایک دھواں اٹھتا ہے جو مجاری فیض کو بند کر دیتا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا معاملہ کہ ان کے انوارات اور اتنے یہ کھلے ہوئے تھے کہ وہ جنتی دوزخی کو الگ الگ کر دیتے تھے چپل ان کی مساجد میں. تو یہ بڑا ہی ہوا کہ غیب کو کھول رہے ہیں, لوگوں کو بتا دے رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے, تم جنت میں جاؤ گے. تو اب لے کر گئے مجدد صاحب کی, ان کے اندر جو ہے اتنی جو ہے وہ باتیں ہیں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے کچھ حلوہ منگا کے ان کو کھلا دیا, وہ سب بند ہو گیا. اسے اوپر سے آسمان سے جو ان کا جو کنیکشن تھا وہ بند ہو گیا. اب کہا کہ دیکھو تو کون جنتی کون جہنمی, کہا کہ نہیں معلوم مجھے. تو دیکھیے بازار کا کھانا, اس کے کھانے سے جو ہے اندر جو ہے کس طریقے سے وہ ظلمت پیدا ہوئی کہ وہ سب بند. اور ہم تو بازار کا کھلا ہوا کھانا, وہ کھلا ہوا کھانا کتنے لوگ اس کو دیکھ کر ترس کر کے جو ہے گزر جاتے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا پاتے. تو اس کی نظروں کی جو وہ چیز لگی, کتنے قسم کے جو کبیرہ گناہ میں مبتلا, وہ سب کی آنکھیں جو ہے ان کو گدلا کر رہی ہیں. پہلے تو ایک دستور تھا کہ کھانا اگر کہیں لے جاتے تھے ہم لوگ تو اس کو ڈھک کر لے جاتے تھے, اب یہ دستور ہی ختم ہو گیا. آنکھوں سے بھی آنکھیں بھی اگر اس کھانے کو دیکھ رہے ہیں, اس کو وہ اندر پیدا ہو گیا, اس کے اندر کی میں بھی کھا لیتا ہے نا, تو یہ جو اس کے اندر وہ پیدا ہوا اس کھانے نے اس کے اندر ظلمت پیدا کیا, اور آپ پورا کھانا کھا گئے اور اس کھانے کا اس کا کچھ بھی اس کو حصہ نہیں ملا, تو اس کا اثر تو ہوگا اس کھانے میں. تو یہ تو خیر روحانی بات ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں نا. وہ ہمارے سلسلے کے دادا حضرت ہمارے تھے, وہ اسٹیشن پہ تھے, تو ان کو بھی کسی نے کھانا دیا تو آپ نے نہیں کھایا, اور کان میں ان کو کہا جس نے کھانا دیا کہ تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ اس کھانے میں وہ ایسا جو ہے ایسی ظلمت نظر آتی ہے, ایک ایسا دھواں اٹھتا ہے کہ اگر ہم کھائیں تو وہ دھواں جو ہے ہمارے مجاری فیض کو بند کر دے گا. تو یہ دیکھیے کھانے کے کیا کیا اثرات ہیں. تو یہ تو اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ کھانا پروسیس کیا ہوا, پیکٹ کیا ہوا کھانا سے گریز کریں, اور جو قدرتی کھانا ہے جس میں جو ہے, اچھا عجیب بات ہے کہ چاول یہ سب جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہے اس میں بھی کھاد کے ذریعہ جو اس کو غیر طیب کر دیا گیا. ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہمارے لیے تو پوری زمین جو ہے تنگ کر دی گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولے. بس یہ تھا کہ بھائی ہم اس پہ غور کریں, جب غور کریں گے تو کوئی راستہ نکلے گا. وہ کوئی حل ہمارے پاس بھی نہیں کہ ہم کلی طور پر کیسے بچیں, نہ ہمارے پاس اتنا وسائل ہے کہ ہم کلی طور پر طیب کھانوں کا انتظام کر سکیں. بس اللہ ہی تعالیٰ جو سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے اور ہم جو ہیں اس بہت بڑے فتنے سے بچ سکیں, ہمارے نوجوان جو ہے کسی کام کے لائق
وہ بن سکے، چونکہ چار طرفہ حملہ ہے، دجالی فتنہ عروج پر ہے. بس ہم جو ہے اللہ ہی سے جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہی پناہ دینے والا ہے. آمین یا رب العالمین.